हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम से आमीन। मसीह यस्सु में आज रात आप सबको सलाम पहुँचे। और मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर इस बात को या इस बात के लिए मुझे तैयार किया कि मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर एक और जो खुदा का ज़िंदा कलाम है, मेरे अजीज़ों, आज इस शाम में मुझे खुदा का खूबसूरत और ज़िंदा जो कलाम है वो मुझे खुदावंद के हजूरी में लेके आना है। सो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने इस बात को यकीनी बनाया है कि मैं आज शाम खुदा का ज़िंदा कलाम आप तक पहुँचा सकूँ। तो आए मेरे अजीज़ों, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम खुदा के ज़िंदा कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज जो खुदा का कलाम मैं अपने YouTube के दोस्तों के लिए और अपने तमाम तर मसीह बहन भाइयों के लिए और देखने वालों के लिए और कायरीन के लिए लेके आया हूँ, उसका अनवान है खुदा का मकसद। खुदा का मकसद जो है वो हमारी ज़िंदगियों में क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके मंसूबे क्या हैं, उसके अगराज़ व मकासद क्या हैं हमारे लिए। मेन बात, खुदा का मकसद क्या है हमारे लिए। तो जो खुदा का मकसद है या उसका प्लान है या उसका पर्पस जो है वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो आए हम खुदावंद के कलाम के अंदर से देखेंगे खुदावंद के मकसद के बारे में, या खुदा का जो मकसद है, खुदा का मकसद जो है या खुदा के मकासद, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज शाम। तो हम देखेंगे आज खुदा के मकसद के हवाले से जो हमारी ज़िंदगी में है वो क्या है। तो हम सबसे पहले रोमियो उसका 8 बाब और उसका 28 आयत का मुतालिया करेंगे और खुदा का जो मकसद है, जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में रखा है या जो हमारी ज़िंदगी के लिए है, उसके बारे में हम जानेंगे। रोमियो 8 बाब और उसकी 28 जो आयत है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 8 बाब उसकी 28 आयत। और यहाँ खुदा के जो ज़िंदा कलाम है उसमें कुछ यूँ लिखा है, रोमियो 8 बाब उसकी 28 आयत, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफ़िक बुलाए गए। खुदावंद के पाकलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। इससे पहले कि हम खुदा का जो मकसद है जो हमारे लिए है इसके बारे में हम जानें, मैं चाहता हूं कि आपको रोमियो के नाम, जो पौलुस रसूल का ख़त है जो उसने लिखा है, रोमियो के नाम, इस ख़त के बारे में मैं कुछ आपको बता सकूं। इसके बाद मैं फौरी जो है वो इस आयत की, रोमियो 8:28 की जो है हम तफसील व तशरीह करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रोमियो का जो ख़त है इसके बारे में जो फ्रेडरिक गोटिट इसके बारे में कहता है कि रोमियो का नाम जो ख़त पौलुस रसूल ने जो लिखा है इसके बारे में फ्रेडरिक गोटिट कहता है कि ये मसीही ईमान का कैथेड्रल है। आसान लफ्ज़ में, मसीही ईमान का कैथेड्रल जो है वो पौलुस रसूल का ख़त है। फिर कहता हूँ, फ्रेडरिक गोटिट जो है, जो कि बहुत बड़ा खुदा का खादम है और इल्म इलाहियात की जो तफसीर व तशरीह करने में जिनका एक बहुत बड़ा एक रोल है, वो ये कहते हैं कि जो इल्म इलाहियात के बहुत बड़े उस्ताद हैं वो कहते हैं कि रोमियो का ख़त मसीही ईमान का कैथेड्रल के बराबर है, यानी कि ये मसीही ईमान का कैथेड्रल है। हालेलुया, यानी कि एक चिराग की तरह है। दूसरा बात, पहली बात हमने सीखी जो फ्रेडरिक गोटिट ने कहा कि ये मसीही ईमान का कैथेड्रल है, ठीक है, यानी कि ये ख़त जो है रोमियो का। उसके बाद दूसरा, किताबों में इसको बेमिसाल मुकाम हासिल है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने देखा कि जो ये ख़त है, ये जो ख़त है रोमियो का, फ्रेडरिक गोटिट इसको कहते हैं कि ये मसीही ईमान का कैथेड्रल है। और दूसरा हमने देखा कि इसे किताबों में बेमिसाल मुकाम हासिल है। इसकी क्या वजह है? इसका पहला पॉइंट है कि पौलुस रसूल के खतूत के अंदर रोमियो के नाम जो ख़त है इसे हमेशा अव्वल दर्जा हासिल रहा है, और ये है भी इसकी वजह है। क्यों है? क्योंकि पौलुस रसूल जो है
اس خط کے اندر جو ہے بہت سارے جو بھید اور مکاشفات کی جو باتیں ہیں اس کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. اور یہ اس خط کو جو پالوس رسول نے لکھا ہے جو بڑے ہی گہرائی کے اندر لکھا گیا ہے، اس کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو خدا کے پاک روح کے کنٹرول میں ہے، جو خدا کے پاک روح سے بھرا ہوا ہے، تو وہی اس خط کو سمجھ سکتا ہے. اسی لیے نئے عہد نامے میں اس کو بہت ہی زیادہ اول درجہ حاصل ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ اگر آپ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو پالوس کی روم آمد پر پالوس کی جیسی روم آمد ہوتی ہے تو یہ رسولوں کے اعمال اس وقت ختم ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب پالوس رسول جو ہے وہ پالوس رسول کی جب روم آمد ہوتی ہے تو یہ خط یہ جو رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے یہ پالوس رسول کی روم کی آمد پر ختم ہو جاتی ہے. اس لیے لازم بات ہے کہ نئے عہد نامے کے خطوں کا آغاز رومی کلیسیا کے نام سے ہوتا ہے، اور یہ خط اس نے وہاں کے مسیحیوں کی ملاقات سے پہلے جو ہے وہ لکھا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ خط موٹی بات یہ ہے کیوں اسے کتابوں میں بے مثال مقام حاصل ہے، کیونکہ پالوس رسول نے یہ خط جو ہے اس سے پہلے کہ وہ رومیوں کے جو کرسچن لوگ ہیں، مسیحی لوگ ہیں، ان سے ملتا، ان سے ملنے سے پہلے جو ہے اس نے یہ خط لکھا تھا. تیسرا بات، علم الہیات کے مطابق رومیوں کا خط جو ہے وہ جو پورے نئے عہد نامے میں اہم ترین کتاب ہے، کیونکہ رومیوں کے نام کا جو خط ہے یہ علم الہیات کو موضوع انداز میں پیش کرتا ہے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. چوتھی بات، اس کے علاوہ کلام مقدس کی کتابوں میں اس خط نے تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر بھی کیا. اس خط نے، یعنی کہ جو رومیوں کا نام خط ہے، اس خط نے جو تاریخی جو شخصیات ہیں، جو تاریخ کے جو بڑے بڑے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے اس خط کو پڑھ کر جو ہے وہ یسوع پر ایمان لائے. ان میں سب سے پہلے اوگسطین ہے. رومیو 13 باب اور 13 سے 14 جب اس نے اس کو پڑھا تھا 380 عیسوی میں اوگسطین نے، تو وہ یسوع پر ایمان لے کر آیا تھا. اس کے بعد جو ہے پروٹسٹنٹ اصلاح کلیسیا اس وقت شروع ہوئی جب بالآخر مارٹن لوتھر، دوسرا جو تھا مارٹن لوتھر، جو کہ جرمنی کا ایک پادری تھا، مارٹن لوتھر جو تھا، جب اس نے اس خط کے اندر خدا کی راست بازی کا جب اس نے مطلب سمجھا، جب مارٹن لوتھر جو جرمنی کا پادری تھا، جب اس نے اس خط کے اندر سے خدا کی راست بازی کا مطلب سمجھ لیا، تو اس نے خدا کی راست بازی کے بارے میں جانا، اور اس نے یہ بھی جانا کہ جو خدا کا راست باز بندہ ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1517 عیسوی میں جو جرمنی کا پادری تھا مارٹن لوتھر، جب اس نے جانا کہ خدا کا جو بندہ ہے وہ راست باز ہوتا ہے اور وہ ایمان سے جیتا رہتا ہے، تو اس لیے وہ خداوند پر ایمان لایا. اس کے بعد جان ویزلی جو تھا، جو ویزلی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منسٹری ہے، ویزلی جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ منسٹری، اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ معرض وجود میں آئی. تو جان ویزلی کو نجات کا یقین اس وقت آیا جب اس نے مارٹن لوتھر کی نصب کردہ رومیو کے نام خط کی تفسیر کا دبیچہ کیا. جب مارٹن لوتھر نے اس کو جو ہے، یا اس نے جب مارٹن لوتھر جب اس نے دیکھا کہ مارٹن لوتھر جو خدا کا بڑا خادم ہے وہ رومیو کے نام خط کی وجہ سے ایمان لے کر آیا، تو جان ویزلی نے بھی جو ہے اس خط کی تفسیر و تشریح کو جو ہے وہ سننا شروع کر دیا. اور جیسے اس نے اس دبیچے کو جو کہ رومیو کے نام خط کا تھا، جب اس نے اس کی تفسیر کا دبیچہ سننا شروع کیا، تو ایک اور بہت ایک خوبصورت بات ہے کہ یہ دبیچہ لندن کے اولڈز گیٹ اسٹریٹ کی ایک مورین گھریلو کلیسیا میں پڑھا جا رہا تھا. کیسی بات ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ دبیچہ اس نے یہ جو دبیچہ تھا جو رومیو کے نام خط کا ہے، یہ اس نے کہاں سے سنا تھا کہ جب وہ لندن کے ایک اولڈز گیٹ اسٹریٹ میں جب وہ جا رہا تھا تو وہاں پر ایک مورین گھریلو کلیسیا میں رومیو کے نام خط کو پڑھا جا رہا تھا. جیسے اس نے اس خط کی جو تفسیر ہے یا اس خط کی جو پڑھائی ہے جو وہ مورین کا چرچ کر رہا تھا اس وقت گھر کے اندر 1738 کے اندر، تو وہ فوراً جو ہے جب اس نے اس کو سنا، اس خط کی جو علم الہیات کے جو جسے کہتے ہیں کہ گہری باتیں جب اس نے سنا، تو جان ویزلی بھی جو ہے
وہ جو ہے وہ ایمان لے کے آیا مسیح یسوع پر۔ اب ایک اور خوبصورت، ایک بہت بڑا خدا کا خادم، علم الہیات کا استاد، جیسے ابھی ہم دیکھا اوگسطین بھی جو ہے وہ رومیو کے نام خط کو اس نے پڑھا تو وہ ایمان لے آیا۔ مارٹن لوتھر، اس کے بعد جان ویزلی نے جب ایک چرچ کو سنا تو وہ سننے سے ایمان لے کے آ گیا، اور آخر میں جان کیلون جو ہے وہ اس کے مطابق جان کیلون جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کوئی رومیو کے نام پولس رسول کے خط کو سمجھ جاتا ہے، وہ سارے جو صحائف ہیں، جو بھلا وہ نئے عہد نامے کے ہوں یا پرانے عہد نامے کے ہوں، ان کو بھی وہ جان لیتا ہے۔ جب جان کیلون کے مطابق جو کہ پولس رسول کے خط کے کو سمجھ جاتا ہے، وہ بائبل مقدس کے جو سارے صحائف ہیں، ٹھیک ہے، نئے اور پرانے عہد نامے کے، ان کو بھی وہ سمجھ لیتا ہے، اور اس کے لیے ان کے لیے ایک رستہ جو ہے شخص کے لیے کھل جاتا ہے۔ مصنف، یہ دوسرا پوائنٹ ہے مصنف، معافی چاہتا ہوں، تیسرا پوائنٹ ہے مصنف۔ اس کا جو مصنف ہے وہ پولس رسول ہی ہے۔ تاریخ تصنیف، یہ کب خط لکھا گیا؟ غالباً یہ 56 عیسوی میں یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا تھا۔ چوتھا پوائنٹ، اس کا جو پس منظر ہے اور موضوعات جو ہیں کیا ہیں؟ پہلا، مسیحیت روم کیسے پہنچی، یہ اس کا پس منظر اور موضوع ہے۔ اس سوال کا حتمی جواب نہیں دیا جا سکتا کہ کب پہنچی تھی۔ زیادہ امکان جب روم کے یہودی جو پینتیکوس کے دن ایمان لائے، اعمال 2:10 میں، وہ جب واپس گئے تو خوشخبری کو ساتھ لیتے گئے۔ یہ واقعہ 30 عیسوی کا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ پینتیکوس میں آئے تھے عید پینتیکوس کو منانے، جب انہوں نے پطرس رسول کا وائس جب سنا رسولوں کے اعمال 2 باب میں، تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ اس خوشخبری کو لے کے گئے وہ روم تک بھی پہنچ گئے، تو کہا جا سکتا ہے کہ ایسے بھی مسیحیت روم تک پہنچ گئی۔ دوسرا، پولس نے یہ خط اس وقت اس واقعہ کے 26 سال بعد لکھا۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ خط جو ہے پولس رسول نے عید پینتیکوس کے کوئی 26 سال بعد جو ہے یہ خط لکھا تھا۔ اس وقت پولس کو روم جانے کا اتفاق نہ ہوا، لیکن باب 16 میں وہ روم کے متعدد مسیحیوں کو جانتا تھا۔ یعنی کہ اگر 16 باب رومیو کے نام پولس رسول کا پڑھیں، جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ پولس وہاں کے بہت سارے جو رومی جو مسیحی تھے ان کو وہ جانتا تھا۔ اس زمانے میں مسیحی ادھر ادھر بھاگتے تھے، ایک تو ظلم اور عذاب رسانی کی وجہ سے، دوسرا ان کو جگہ جگہ خوشخبری پھیلانے کا شوق تھا۔ مطلب اس میں 2 وجوہات ہی، ایک تو ان کو بڑی اذیتیں برداشت کرنی پڑ رہی تھی، دوسرا وہ ان کے اندر ایک بڑا پیشن بھرا تھا کہ وہ جو وہ خوشخبری ہے اس کو، جو وہ مسیح سے بہت پیار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ پھیلتی جائے، تو یہ بھی ایک ان کا شوق تھا خوشخبری کو پھیلانے کا۔ آج یہ شوق بڑا لو لیول میں گیا ہوا ہے، اس کا گراف نیچے ہے، اوپر نہیں جا رہا۔ تیسرا، عام جو کاروبار کرنے کے لیے جو لوگ شہر بشہر جاتے تھے، وہ جو تھے روم کے مسیحی یہودی اور غیر قوم دونوں اس پس منظر سے مطلب جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے۔ مطلب جو لوگ خوشخبری اس وقت سنا رہے تھے، ان کا ایک تیسرا ریزن بھی یہ تھا کہ وہ کاروبار کے لیے بھی جب شہر بشہر جاتے تھے تو یہ جو لوگ تھے یہ روم کے مسیحی یہودی اور غیر قوم دونوں پس منظر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ جو خدمت کر رہے تھے، موٹی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو خدمت کر رہے تھے، جو لوگ خوشخبری پھیلا رہے تھے، وہ روم کے اس میں مسیحی لوگ بھی تھے اور یہودی لوگ بھی تھے اور غیر قوم سے بھی لوگ شامل تھے جو یہ خدمت کا کام اس وقت کر رہے تھے۔ تیسری بات، 60 عیسوی میں پولس بطور قیدی روم پہنچا۔ وہ یسوع مسیح کی خاطر قید ہو کر روم میں پہنچا۔ 60 عیسوی میں پولس رسول جب آ رہا ہے روم کے اندر تو وہ ایک قیدی کی حیثیت سے ہے۔ کیسے وہ قید ہوا ہے؟ کیونکہ وہ مسیح کا بہت بڑا خادم ہے، اور میں نے اکثر ویڈیو میں بھی کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں پولس کی خدمت کے لیے کہ جیسی اس کی بڑی لازوال خدمت ہے، تو وہ میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ جب 60 عیسوی میں پولس رسول روم میں پہنچا تو وہ باقاعدہ یسوع کا ایک، جسے کہتے ہیں کہ یسوع کا قیدی ہو کر آیا، اور اس نے رومی جو ہیں وہ رومی حاکموں کے سامنے ہیں جی، رومی صوبے داروں کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے بھی حتیٰ کہ اس نے یسوع کی گواہی دی ہے۔ اس کے بعد قدیم لاطینی اور یونانی ادب کی طرح یہ خط کلاسیکی کا ایک کلاسک جسے کہتے ہیں کلاسک درجہ بھی رکھتا ہے۔ لاطینی اور یونانی ادب کی طرح یہ خط ایک کلاسیکل، یا ایسے ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ کلاس کا بھی کلاسیکل، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ کلاسیکی کا بھی ایک درجہ یہ رکھتا ہے یہ خط۔ 5واں اس کا پوائنٹ یہ ہے، یہ خط غیر نجات یافتہ لوگوں پر
ان کا گناہ اور کھوئی ہوئی حالت کو بے نقاب کرتا ہے اور ان کو بچانے کے لیے خدا کے درست منصوبے کی وضاحت کرتا ہے۔ مطلب اس خط کے اندر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ خط جو ہے جو لوگ ایسے ہیں جو گناہ کے اندر ہیں، اگر کوئی رومیو کے نام پالوس رسول کا خط پڑھے گا جو کہ غیر نجات یافتہ شخص ہے، تو وہ فوری طور پر میرا ایمان ہے کہ وہ یسوع کا پیرو بن جائے گا۔ اس لیے یہ خط جو ہے غیر نجات یافتہ جو لوگ ہیں ان پر ان کے گناہ کے بارے میں بتاتا ہے، اور ان کی جو کھوئی ہوئی حالت ہے اس کو بھی یہ خط بے نقاب کرتا ہے۔ اور تیسری جو خوبصورت بات مجھے لگتی ہے کہ اور سب سے بڑھ کر ان کو بچانے کے لیے خدا کا جو منصوبہ ہے اس کی بھی جو ہے وضاحت یہ خط کرتا ہے۔ چھٹا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو نئے ایماندار ہیں وہ مسیح کے ساتھ مشابہت اور روح القدس کی قدرت سے فتح پانے کے بارے میں بھی اس خط کے بارے میں جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ ساتواں، پختہ ایمانداروں کو اس خط میں مسیحی سچائی کی جو ہے وہ رنگا رنگ کرنے نظر آتی ہیں، جن سے عقیدہ، نبوت اور عمل کے پہلو روشن ہو جاتے ہیں۔ جب وہ عقیدہ، نبوت اور عمل کے جب پہلو روشن ہوتے ہیں تو ان مناظر سے ان کی جو خوشی ہے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ 8واں پوائنٹ، رومیو کا جو خط ہے اس کو سمجھنے کا بہترین جو طریقہ کار ہے، رومیو کے خط کو سمجھنے کا بہترین جو طریقہ ہے یہ ہے کہ اس کا مطالعہ پالوس کو خط لکھتے ہوئے جو ہے وہ اس وقت ہو رہا تھا کہ اس خط کو جب پالوس رسول لکھ رہا تھا تو اس کو بہت ہی زیادہ طرح طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جب وہ اس خط کو لکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بہت ساری مخالفت کا جو ہے وہ سامنا تھا۔ مخالف جو ہیں اس کے اوپر طرح طرح کے الزام بھی لگا رہے تھے اور مختلف طرح کے اعتراضات بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اٹھا رہے تھے، اور پالوس رسول جو ہے ان تمام تر اعتراضات کا بھی جو ہے ان خط کے اندر جو ہے وہ جواب بھی دیتا ہے۔ اب یہ اعتراضات کیسے تھے؟ یہ اعتراض جو مخالفین کر رہے تھے وہ خوشخبری کے حوالے سے تھے، یعنی کہ یسوع پر ایمان لانے سے فضل کے وسیلہ سے خوشخبری، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو آپ فضل میں شریک ہو جاتے ہیں، اور ٹھیک ہے، اور اس میں پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ جب آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں، فضل میں آ جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اس میں شریعت کا کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ رومیو کے نام جو پالوس رسول کا خط ہے وہ بہت بڑے جو مسائل ہیں ان کے اوپر، جو 10 بڑے مسائل ہیں ان کے اوپر بات چیت کرتا ہے۔ پہلا جو مسئلہ ہے کہ اس خط کا موضوع کیا ہے، دوسرا انجیل کی خوشخبری کیا ہے، تیسرا انسان کو انجیل کی خوشخبری کی ضرورت کیوں ہے، چوتھا انجیل کے مطابق خدا کس طرح گناہ گاروں کو راست باز ٹھہراتا ہے، پانچواں کیا انجیل پرانے عہد نامے سے تعلق رکھتی ہے، چھٹا راست باز ٹھہرنے سے ایماندار کی زندگی میں کیا فائدے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک انسان راست باز ٹھہر جاتا ہے تو اس کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں جب وہ راست باز ٹھہرتا ہے، ساتواں کیا ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات سے گناہ آلودہ زندگی بسر کرنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یعنی کہ کیا ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات سے ٹھیک ہے گناہ آلودہ زندگی بسر کرنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 8واں مسیحی اور شریعت کا، یعنی کہ جو مسیحی ایمان ہے اور شریعت کا آپس میں کیا رشتہ ہے، مسیحیت کا اور شریعت کا آپس میں کیا رشتہ ہے، یہ بھی اس خط میں بتایا جا رہا ہے۔ 9واں انجیل یہودیوں اور غیر قوموں دونوں کے ساتھ نجات کا وعدہ کرتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی امت یعنی جو یہودی ہیں ان کے ساتھ اپنے وعدے توڑ لیے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی یہ خط بتاتا ہے۔ 10واں اور آخری پوائنٹ، جو مسیحی لوگ ہیں ان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی جو ہے وہ کیسے جو مسیحی لوگ ہیں وہ کیسے اپنی پاکیزہ زندگی جو ہے وہ پاکیزہ زندگی ان کو کیسے ملتی ہے، کس طرح ملتی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ فضل کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی یہ خط جو ہے بڑی اچھے طریقے سے بتاتا ہے۔ اب ہم حوالے کی طرف آتے ہیں،
اور میں اس کی جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی ہم جو ہے وہ تفسیر و تشریح جو ہے وہ ضرور کریں گے. حوالہ یوں تھا، خدا کا مقصد میرا جو عنوان تھا، اور حوالہ کچھ یوں تھا کہ خدا کا مقصد کیا ہے ہمارے لیے. پالوس رسول رومیو کے نام خط میں لکھ رہا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. اب آپ اس سے ہم دیکھیں گے کہ خدا کا مقصد کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب چیزیں ہیں وہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ پالوس کے مطابق جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اس آیت سے اس آیت سے مراد یہ ہے کہ خدا ہر چیز کو ہماری بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے، میں پھر دہراتا ہوں، کہ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اس آیت سے مراد یہ ہے کہ خدا ہر چیز میں بنی نوع انسان کے لیے جو ہے وہ بھلائی جو ہے وہ اس کو لے کر آتا ہے، یعنی کہ بھلائی کو استعمال کرتا ہے بنی نوع انسان کے لیے، جو اس آیت کا مطلب ہے. اکثر اوقات آپ کو ایسا جو ہے وہ نظر نہیں آتا، موسٹ آف دا ٹائم، جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پالوس کہہ رہا ہے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس آیت سے آپ یوں کچھ مراد لے سکتے ہیں کہ خدا ہر چیز کے اندر جو ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے. بعض اوقات جو ہے انسانی نقطہ نظر سے ایسا نظر نہیں آ رہا ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دکھ میں سے گزرتے ہیں اور کسی جو ہے بہت بڑے المیہ میں سے گزر جاتے ہیں، مایوسی میں سے گزر جاتے ہیں، شکست کے اندر سے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر خدا کا مقصد ان چیزوں میں کیا ہے؟ دکھ کے اندر، دکھ میں، مصیبت میں، مشکل میں. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے جب ایک انسان ان چیزوں میں سے، دکھ میں سے، تکلیف میں سے گزرا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے میرے عزیزو خدا کی بھلائی یا اس کا مقصد کیسے ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے. اور اس دوران تو کوئی کسی بھی انسان کا جو ہے وہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے کہ بھائی خدا کہاں ہے جی، اور کیسے میرے لیے خدا کی بھلائی اور پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کا مقصد ان تکلیفوں میں میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. لیکن اگلی آیات میں جو ہمیں یہ جیسی آپ اگلی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں واضح ہمیں ایک پیغام مل جاتا ہے کہ خدا کی مرضی جو ہے، خدا کی مرضی اور اس کا مقصد جو ہے اگلی ہی آیت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. یعنی وہ لوگ جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، جب وہ دکھ میں، تکلیف میں، تنگی میں سے گزرتے ہیں عزیزو، تو خدا چاہتا ہے، خدا کا مقصد کیا ہے کہ وہ یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ان دکھوں، ان تکلیفوں، ان مصیبتوں کے اندر جو ہے جو ایماندار جو لوگ ہیں وہ خدا کے بیٹے کی ہم شکل ہو جائیں. یعنی کہ جیسے جیسے وہ دکھوں میں شامل ہوتے جائیں، وہ خدا کے بیٹے کے جو ہیں میرے عزیزوں وہ ہم شکل بن جائیں. یہ ہے خدا کا مقصد ایماندار لوگوں کے لیے، کہ جب وہ دکھ میں جائیں، مصیبت میں جائیں، تکلیف میں جائیں، تو میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو واضح جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب ہم دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزریں تو ہم خدا کے بیٹے کے اس کی جو خدا کے بیٹے کے ہم شکل بن جائیں، اور درجہ بدرجہ جو ہیں میرے عزیزو ہم اس میں جو ہے وہ بڑھتے جائیں. جب ہم دکھوں، تکلیفوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کا جب سامنا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان پر جو ہیں ایمان میں قائم رہیں، خوشخبری میں سنانے میں قائم رہیں اور ثابت قدم رہیں. اور سب سے بڑھ کر دکھوں تکلیفوں کے اندر جو ہے خدا کا مقصد یہ ہے، آج جان لیں تمام ایماندار کہ ہم خدا کا جو بیٹا یسوع مسیح ہے، ہم اس کے ہم شکل جو ہے بنتے جائیں ان دکھوں اور ان آزمائشوں اور دکھوں کے وقت کے اندر. جب ہم ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو اس سے مدرجہ ذیل جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ بہت ساری جو باتیں ہیں وہ ہم جاننا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم اس بارے میں، یعنی کہ جب دکھوں اور تکلیفوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں
تو پھر ہمیں یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اب یہ جو ابلیس ہے، یہ شیطان جو ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ہم سم ٹائم جب دکھوں اور تکلیفوں میں ہوتے ہیں، دعائیں بھی ظاہری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تب خدا کا مقصد کیا ہے؟ تو اس دوران بہت ساری باتیں کلیئر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کلیئر ہو رہی ہیں. کیا کلیئر ہو رہی ہیں؟ بہت سارے جو باتیں ہیں ہمارے ذہن سے، پردے جو ہیں وہ فاش ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان دکھوں اور ان تکلیفوں میں خدا کے کنٹرول کے اندر ہیں. ابلیس کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے. ابلیس اگر یہ دکھ تکلیفیں جو ہے اور مصیبتیں جو ہے اس نے تو ایوب پر بھی بھیج دی تھی، تو تب بھی خدا ایوب کے ساتھ رہا تھا. تو اس دوران بہت ساری باتیں ہمارے جو ذہن نشین ہو جاتی ہیں کہ اس مشکل وقت کے اندر جو ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. یسو جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ محبت سے بھرا ہے، وہ پیار سے بھرا ہے، اور وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ان دکھوں اور تکلیفوں میں جو ہے خدا یہ چاہتا ہے، کیونکہ خدا، میں نے بتایا کہ وہ محبت سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے. تو خدا کا مقصد کیا ہے اس آیت کے مطابق جو ہے، جیسے میں نے ایک دفعہ پھر اس کو پڑھتا ہوں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں جو خدا نے جن کو بلایا ہے اپنے پاس. جب ان پر دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، پہلی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ان پر دکھ اور تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ وہ ان میں ثابت قدم رہے اور اس کے بیٹے کے ہم شکل بن جائے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، ایک ایماندار جو ہے ان دکھوں، ان مصیبتوں میں جو ہے وہ جان جاتا ہے کہ خدا جو ہے، خدا نے اس کو نہیں چھوڑا، بلکہ خدا جو ہے اس کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا ایماندار لوگوں سے جو ہے وہ پیار کرتا ہے، وہ تمام دنیا سے پیار کرتا ہے. جب اس دوران ایمانداروں پر دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں تو خدا کا مقصد، پہلی آیت میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ خدا کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان دکھوں اور تکلیفوں میں جو ہیں، خدا کا مقصد جو ہماری زندگی کے لیے ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے جو ہے وہ ہم شکل بنتے جائیں. اب ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے. اب ہم دیکھیں گے امثال اس کا 19واں باب، امثال اس کا 19واں باب، اور میں دیکھوں گا اس کی 21ویں آیت میں کہ یہاں پر جو ہے پرانے عہد نامے میں ہم چلے جائیں گے. امثال، بک آف پرووربس، امثال اس کا جو ہے 19واں باب اور 21 آیت میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کے مقاصد جو ہیں آج آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے جانیں گے. پہلا ہم نے دیکھ لیا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم دکھوں اور مصیبتوں کے اندر ثابت قدم رہیں اور اس کے بیٹے کی ہم شکل بن جائیں، ٹھیک ہے. اور ان دکھوں، ان مصیبتوں میں خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کا قوی ہاتھ ہم پر، اس کا پاک روح ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہیں ثابت قدم رہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بیٹے کی ہم شکل بن جائیں. اچھا، اب ہم دیکھیں گے امثال 19واں باب اور اس کی 21 آیت میں کیا لکھا ہے. آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا. پریز دی لارڈ. یہ بڑی ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جس کو میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہتا ہوں. آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا. دو باتیں ہیں، انسان کے دل کے منصوبے اور اس کے بعد جو ہے خداوند کا ارادہ اور اس کا مقصد انسان کے لیے، ٹھیک ہے. امثال 19:21 کے اندر جو ہے کائنات کے خدا کے وعدے، اور امثال 19 باب اس کی 21 آیت میں جو خالق کائنات ہے اس کے وعدوں اور منصوبوں کو تسلیم کرنے کی یاد دلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو خدا کے جو وعدے ہیں، اس کے جو مقصد ہیں، اس کے بارے میں دیکھیں، جو کہ بہت ہی لازم و المزوم ہے. خدا ہمارے لیے اپنے منصوبے پیش کرتا ہے لیکن ہم اپنے منصوبے جو ہیں وہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے جو منصوبے ہمارے منصوبے کیا ہیں، ہمارے پلانز کیا ہیں، انسان کے منصوبے کیا ہیں. اس انسان کے منصوبے جو ہیں ہو سکتے ہیں کہ اس کے گھر کے بارے میں بہت سارے ہوں، اس کے خاندان کے بارے میں بہت سارے ہوں، اس کے چرچ کے بارے میں بھی بہت سارے ہوں، لیکن ان تمام منصوبوں کو جو ہے وہ خدا پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نے ایک بندہ ہے، اس نے یہ جو ہے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں. ہو سکتا ہے خدا کا یہ اس کے لیے پلان نہ ہو، خدا کا مقصد
اس کے لیے یہ نہ ہو، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ کلیئر کر رہی ہے نا کہ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، بہت سے، ایک نہیں بہت سے۔ ایک سلیمان نبی بیان کر رہا ہے کہ انسان کے اندر بہت سارے پلان ہیں، بہت سارے منصوبے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اس کے چرچ کے لیے ہوں، اس کے خاندان کے لیے ہوں، اس کے ملک کے لیے ہوں، اس کی کلیسیا کے لیے ہوں، ٹھیک ہے، بہت سارے منصوبے ہیں، اس کے گھر کے لیے، اس کی کلیسیا کے لیے، اس کے ملک کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے محلے کے لیے۔ ہو سکتا ہے اس کے بہت سارے پلان ہوں، اور یہ پلان ہو سکتا ہے کہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ہے نا، اس کے اندر اچھائی اور برائی کرنے کی جو ہے قدرت اور صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو صفت ہے، یہ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ خدا نے اس کے اندر، انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ اچھائی اور برائی جو ہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس آیت سے یہ سیکھنا ہے، یہ جو حوالہ بیان کر رہا ہے کہ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ یاد رکھیں کہ ایک انسان جتنے مرضی پلاننگیں کر لے، جتنی مرضی وہ منصوبے بنا لے کہ میں یہ فلان کروں گا، یہ کام کروں گا، وہ کروں گا، لیکن خدا کا جو پلان ہے وہ اس انسان کی زندگی کے اندر ہے، خدا کا مقصد جو ہے وہی پورا ہوگا۔ یہ آپ یاد رکھیں، یہ بات آج دیکھنے والی ہے۔ یہ ٹاپک بڑا ایک خوبصورت ٹاپک ہے کہ خدا کا ارادہ ہی ہمیشہ پایا تک تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ خدا آپ کے لیے بہت سارے خوبصورت جو مقاصد ہیں، خدا وہ آپ کے لیے رکھتا ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور اس کے بہت سارے جو منصوبے اور مقاصد جو ہیں وہ آپ کے لیے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ خدا تو مجھ سے پیار نہیں کرتا، نہیں، یہ غلط ہے۔ خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اور خدا آپ کے لیے بہت سارے منصوبے اور بہت سارے مقاصد جو ہے وہ آپ کے لیے رکھتا ہے۔ اب ان مقاصد کو اور ان منصوبوں کو ہمیں کیسے جاننے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ وقت رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کے جو مقاصد ہیں ان کو جان سکیں۔ جب ہم اس کے مقاصد کو جان لیں گے، جب ہم اس کے مقصد کو جان لیں گے، تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا میں آپ بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے۔ ایک ایسا انسان ہے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ خدا اس کے لیے کتنے زیادہ مقصد رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں یہ حوالہ یہ بتا رہا ہے کہ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن خدا ہی کا ارادہ اس کی زندگی میں قائم رہے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنے مرضی پلاننگ بنا لیں، جتنے مرضی منصوبے بنا لیں، لیکن خدا کا ارادہ اور اس کا مقصد جو ہے وہ آپ کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں ابراہام جو تھا، ہے جی، وہ بنی اسرائیل قوم کا ایک وہ بنی اسرائیل قوم اس کی نسل کے وسیلہ سے پیدا ہو رہی ہے، اس کی نسل کے وسیلے سے وہ جد امجد ہے بنی اسرائیل قوم کا، ٹھیک ہے۔ وہ بنی اسرائیل قوم کا ایک دیکھا جائے تو بنی اسرائیل قوم اس کے وسیلہ سے اسپریڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ اب خدا کا مقصد اس کے لیے کیا ہے جی؟ خدا کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک بت پرست خاندان سے تھا، خدا نے اس کو وہاں سے لیا، اور خدا نے کہا کہ نہیں، یہ جگہ تیرے لیے اچھی نہیں ہے، تو یہاں پر چل، تو ادھر آ، تو میں تجھے بڑھاؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ یہ خدا کا مقصد ہے ابراہام کے لیے، اور ابراہام ایمانداروں کا باپ ہے۔ آپ پرانے احترام کا مطالعہ کریں، ابراہام کو دیکھیں کہ ابراہام پہلے بھی ایک امیر خاندان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب وہ نکلتا ہے خدا کے ساتھ، جب وہ خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو خدا کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو تھوڑے سے تھے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، خدا اس کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح موسیٰ کو آپ دیکھ لیں، موسیٰ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ مصریوں کے علوم کی وہ تعلیم پا رہا ہے جی۔ پہلے وہ فرعون کے جو ہے وہ محل کے اندر تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر پلا بڑھا اور جوان ہوا، لیکن پھر خدا اس سے ملا، اور خدا نے کہا، خدا کا مقصد اس کے لیے کہا تھا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی غلامی سے چھڑائے، اور جس کا وعدہ ابراہام، جس ملک کا وعدہ ابراہام، اسحاق اور یعقوب سے، یعنی کہ اس کے باپ دادا سے کیا گیا تھا، وہ اس خدا کی جو قوم ہے اس کو اس ملک میں لے کے آئے جس کا وعدہ ابراہام، اسحاق اور یعقوب سے کیا گیا تھا۔ داؤد نبی کو آپ دیکھیں، داؤد نبی ایک چرواہا تھا، ٹھیک ہے، ویسے تو پرانے حضرت میں سب لوگ ہی چرواہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن داؤد بھی ایک چرواہا ہے، اور وہ خدا کا مقصد اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ، ٹھیک ہے۔ متی جو ہے نئے عہد نامے کے اندر وہ محصول لے رہا ہے، خداوند اس کو گیا ہے، خدا نے کہا نہیں تو میرا شاگرد بنے گا۔ اس کا مطلب خدا چاہتا تھا کہ وہ خدا کا خادم بنے، ٹھیک ہے۔ پترس اور اس کا بھائی اندریاس مچھیرے تھے، لیکن وہ خدا کے خادم بن گئے۔ پولس رسول ایک فریسی ہے جی، ایک استاد ہے، ایک ربی ہے جی، اور وہ جو ہے خداوند کا اس کے لیے کیا پلان تھا کہ وہ غیر قوموں کا رسول بنے،
جب وہ غیر قوموں کا رسول بنا اس نے 3 بڑے بشارتی سفر کیے ہیں۔ تو خدا کے مقصد ہر انسان کے لیے، اس لیے اس حوالے میں لکھا کہ بہت سارے پلان ہیں انسان کے دل کے اندر، لیکن خدا کے جو مقصد ہیں وہی پورے ہوں گے۔ تو اگر آج شام آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ان پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں، اور خدا کے جو مقاصد ہیں جو خدا کے پاک انبیاء کرام کی زندگی میں پورے ہوئے ہیں وہ آج 2024 میں بھی جو ہیں میرے عزیزوں ہماری زندگی میں بھی پورے ہوتے ہیں۔ تو مجھے اس آیت سے بہت برکت ملتی ہے کہ یوں تو انسان بہت سے منصوبے بناتا ہے، لیکن جو خدا کا حتمی جو منصوبہ ہے وہی عزیزوں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یرمیہ 29 باب اور اس کی 11 آیت میں ہم چلے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یرمیہ 29 اس کی 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ آئیں ہم یرمیہ پرانا عہد نامہ چلیں گے، پرانے عہد نامہ پھر چلیں گے اور یرمیہ 29 باب اور اس کی 11 آیت سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو انیک انجام کی امید بخشوں۔ ہالےلویا، پریز دا لارڈ۔ 29واں باب جو ہے یہ یرمیہ کا خط بابل میں یہودیوں کے نام ہے، ٹھیک ہے، اور یہودی لوگ اب اسیری میں آ چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بت پرستی اور بدکاری کی وجہ سے۔ وہ مختلف جو اقوام ہیں، اسوریوں کی وہ زیر غلامی رہے، پھر بابلیوں کی وہ غلامی کے اندر چلے گئے، اور پھر 70 سال کے بعد خدا نے ان کو اسیری میں سے نکال لیا، ٹھیک ہے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے، یہ خدا کا پلاننگ ہے جو بنی اسرائیل قوم کے لیے، کہ خدا اسیری میں سے اپنے لوگوں کو بحال کرے گا، یہ اس کا منصوبہ ہے، یہ اس کی پلاننگ ہے۔ اس لیے خداوند اپنے عظیم خادم یرمیہ کی نسبت فرماتا ہے، یرمیہ 29 باب اور اس کی 11 آیت میں، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، یعنی سلامتی کے خیالات، ٹھیک ہے، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو انیک انجام کی امید بخشوں۔ اب خدا کے جو لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں بنی اسرائیل قوم کو یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ سلامتی کے خیالات ہیں اس کے لوگوں کے لیے۔ اس کے جو لوگ ہیں، جو خداوند کے لوگ ہیں، وہ خدا کے لیے جو ان کے جو خیالات ہیں وہ سلامتی کے ہیں۔ مطلب جب بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ جب مختلف طرح کی جو ہے وہ اسیریوں میں یہ مختلف قوموں کی غلامی میں رہے، تو تب خدا بڑے بڑے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسے خدا کام کر رہا ہے کہ خدا کے لوگ پھر بھی اس کی عبادت اور اسی کی پرستش کر رہے ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل نے اب سب یہ سبق سیکھ لیا کہ ہم نے بہت گناہ کر لیے، ہم نے بڑے گناہ ہم کر چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ہم چلنا شروع کر دیں۔ اور واقعی خدا پھر بھی بنی اسرائیل قوم سے پیار کر رہا ہے، اور خدا جب وہ اسیری میں بھی چلے جاتے ہیں تو تب بھی خدا اپنے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کے لوگ جو ہیں اس وقت اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک انسان جو ہے میرے عزیزو، اس کے جو خیالات ہیں وہ سلامتی کے ہی ہیں، وہ پرامن خیالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد خدا کہتا ہے برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو انیک انجام کی امید بخشوں۔ اب یہ انیک انجام کی امید کیسے جو ہے وہ خدا بخشتا ہے بنی اسرائیل قوم کو؟ پھر میں وہ بتا رہا ہوں اس حوالے کی تفسیر و تشریح کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ 70 سال بعد 70 سال کی اسیری میں جب وہ رہے ہیں تو خدا نے وہاں سے ان کو بحال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انیک انجام کی امید بخشی ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے رہے، خدا کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت اور اس کی پرستش کرتے رہے، اور خدا نے ان کو بلیس کیا، خدا نے ان کو برکت دی۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ یرمیہ کو آپ دیکھ لیں، یرمیہ جو ہے جو بنی اسرائیل قوم ہے جو کہ اسیری میں ہے، یسایہ نبی، یرمیہ نبی، یہ جو دو بہت بڑے نبی ہیں، یہ بنی اسرائیل قوم پر ان کی گناہ آلودہ جو حالت ہے وہ اس کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی خدا کی طرف پھرو، خدا کے پاس آؤ، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم بحال ہوتی ہے، ریسٹور ہوتی ہے، اور وہ خدا کے پاس آ جاتی ہے۔ اسی لیے اس خط کے اندر جو ہے یرمیہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے جو لوگ ہیں، بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، اس 11ویں آیت میں ان کو صاف بتا رہا ہے کہ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، ٹھیک ہے۔ وہ خیالات کیا ہیں؟ انسان کے، خدا کے لیے وہ سلامتی کے ہی ہیں، برائی کے نہیں، کیونکہ برائی وہ پہلے بہت کر چکے ہیں،
اب وہ انہوں نے توبہ کر لی ہے کہ نہیں اب بہت ہو گیا، اب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تاکہ ہم بحال کیے جائیں۔ داؤد نبی کہتا ہے زبور 23 کے اندر، خدا میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل کو ہم بھی اس وقت بحالی کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے خدا کے لیے ان کے جو خیالات ہیں وہ سلامتی کے ہیں، اس لیے خدا بھی انہیں کہتا ہے کہ میں تمہیں انیک انجام کی امید بخشوں گا، یعنی کہ میں تمہیں بحال کروں گا۔ اور خدا ان کو یہ بھی اگلی آیت میں کہہ دیتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، میں تمہاری کیا کروں گا؟ سنوں گا، یعنی کہ یہ خدا کا مقصد ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ یہ سایہ اس کا 59 چیپٹر دیکھیں تو یہاں پر خدا بنی اسرائیل قوم کی سن ہی نہیں رہا۔ کیوں نہیں سن رہا؟ اس کی وجوہات خدا کیا بتا رہا ہے؟ یہ سایہ 59 چیپٹر ورس 2 کے اندر ہم دیکھیں گے، بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے۔ پہلی بات جدائی ہو گئی ہے بدکرداری کی وجہ سے، کردار خراب ہے جس کی وجہ سے انسان اور خدا ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور پھر لکھا ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ اب اس حوالے کو آپ یرمیہ اس کا 29 باب اور 11ویں اور 12ویں آیت سے ملا دیں، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خدا فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ 12ویں آیت میں پھر خدا کہہ رہا ہے تب تم میرا نام لو گے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ یعنی کہ یرمیہ اور یسایہ کے اندر یہ دو جو حوالے ہیں، پہلے حوالے میں خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری بدکرداری کی وجہ سے اب نہ تمہاری دعا سنی جاتی ہے اور تم خدا سے کنارہ کشی ہو چکی ہے۔ بعض اوقات ہم بھی ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں پہلی آیت میں بتا رہا تھا کہ جب ایک ایماندار کے اوپر ایک مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو خدا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل جو ہے وہ بنے۔ لیکن یہ سایہ کے اندر آ کر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں، آپ بدی کرتے ہیں، تو خدا آپ سے دور چلا جاتا ہے اور آپ کی سنتا نہیں ہے، خدا آپ کی نہیں سنتا۔ یہی وہ بنی اسرائیل قوم کو کہہ رہا ہے۔ لیکن پھر ایک گڈ نیوز جو ہے، خدا پھر ان کو یرمیہ نبی کی معرفت جو ہے، جب یرمیہ نبی کی 29 باب اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ بابل میں یہودیوں کے لیے ان کا ایک خط ہے یرمیہ کا، اور یہاں پر ان کو ایک اچھی خبر دے رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ خدا پھر ان سے کہہ رہا ہے، یرمیہ اپنے خادم کے وسیلے سے ان سے بات چیت کر رہا ہے، اور خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو خیالات ہیں اب جو ہیں میرے لیے جو ہے، وہ جو خیالات جو انسان کے، وہ سلامتی کے ہو چکے ہیں، اب اس میں برائی نہیں ہے۔ اب جب برائی نہیں ہے تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں انیک انجام کی امید بخشوں گا، یعنی کہ تم بحال کر دیے جاؤ گے، اور جب بحال ہوگے تو کیا ہوگا؟ خدا کا مقصد کیا ظاہر ہو رہا ہے یہاں پر، کہ خدا کہتا ہے کہ میں تب تم میرا نام لو گے، ٹھیک ہے، اور خدا کہہ رہا ہے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ اور خدا مجھے ایسے گائیڈ کر رہا ہے کہ میں 13ویں بھی آیت پڑھ دوں، یعنی کہ یرمیہ 29 باب 11 سے 13 میں پڑھ رہا ہوں۔ ویسے پڑھنے میں نے 11ویں آیت تھی، لیکن 12ویں اور 13ویں میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ خدا کے مقصد کو جان پائیں جو آپ کے لیے وہ کیا ہے۔ تو خدا جو ہے یہاں پر 13ویں آیت میں کہتا ہے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ اب یہاں پر ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم کو خدا صاف کہہ رہا ہے کہ ایک تو خیالات تمہارے اچھے ہو گئے، وہ سلامتی کے ہیں، اس میں برائی نہیں ہے 11ویں آیت میں، اور خدا 11ویں آیت میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نیک انجام کی امید بخشوں گا، یعنی کہ مجھے اس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا ان کو اسیری سے بحال کرنے کا۔ پھر خدا انہیں کہہ رہا ہے کہ تب جب تمہارے خیالات ہی اچھے ہو جائیں گے، اس میں یہ ہو جائے گا تمہارے لیے کہ اس وقت تم مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ اور پھر لکھا ہے، اور 13ویں آیت اور اچھا ہمیں وضاحت کر دیتی ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، اور لکھا ہے جب پورے دل سے میرے طالب ہو جاؤ گے۔ جب ہم اسی طرح جب خدا کا مقصد کیا ہے اس حوالے سے، کہ جب ہم پورے دل سے خدا کے حضور آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ہماری دعا سنی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جب خدا کی طرف رجوع آتے ہیں، دوسرا جب ہم خدا کی طرف رجوع آتے ہیں تو خدا ہماری طرف جو ہے وہ رجوع لے کر آتا ہے۔ خدا جو ہے میرے عزیزوں، جب ہم پورے دل سے اس کے طالب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے ہمیں مل جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج شام
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حوالہ جو یرمیہ نبی کا یہ جو حوالہ ہے، اس سے برکت مجھے مل رہی ہے، اور برکت اس لیے مل رہی ہے میرے عزیزوں کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمیں کلیئر کر رہا ہے کہ ہمیں خدا کا طالب ہونا ہے، ہمیں خدا کو ڈھونڈنا ہے، ہمیں خدا کو پانا ہے، ہمیں خدا کے ساتھ ہم جو رفاقت ہے میرے عزیزوں، آج شام ہمیں اسے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی رفاقت کو خدا کے ساتھ بحال کریں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ ہم خدا میں بڑھتے جائیں گے، ترقی کرتے جائیں گے، اور دکھوں کے اندر خدا کا جو منصوبہ جو ہمارے لیے ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے جو ہے وہ ہم شکل بن جائیں۔ یہی خدا کا مقصد ہے کہ ہم بحال کیے جائیں اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے جو ہے وہ ہم شکل بن جائیں۔ تو آج آپ نے ان حوالوں سے دیکھا ہے کہ خدا کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم دکھ میں، تکلیف میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ہم شکل بن جائیں اور اسی میں بڑھتے جائیں اور ترقی کرتے جائیں۔ تب ہماری دعائیں سنی جائیں گی اور ہم خدا میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلے سے آپ نے خدا کے جو مقصد ہیں ان کو جاننا شروع کیا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔